आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रवीण की शादी को आज 1 साल पूरा हो गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए एक छोटा सा केक लाया। शाम को दोनों पति पत्नी ने केक काटा, लेकिन जैसे ही प्रवीण अपनी पत्नी रीना को केक खिलाने लगा, उसके पिता सुभाष जी का फोन आया। रात के इस समय पिता का फोन आना प्रवीण को कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। नमस्कार पिताजी, उसने खुशी से कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने प्रवीण के चेहरे की खुशी गायब कर दी। बेटा, मुझे अपने पास बुला लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। पिताजी की आवाज कांप रही थी, जैसे वो बहुत देर से रो रहे हों। प्रवीण की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। क्या बात है पिताजी, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी खाने को नहीं देती। ये सुनकर प्रवीण सन्न रह गया। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हो पिताजी, भाई भाभी ऐसा कर सकते हैं? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक दिन नहीं रह सकता। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे अपने पास बुला लो बेटा, मैं ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रवीण के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई। तभी पास में खड़ी रीना ने फौरन उसका उतरा चेहरा देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? प्रवीण ने फोन को एक तरफ करके आहिस्ता से कहा, पिताजी का फोन है। वो कह रहे हैं कि भाई और भाभी उन पर जुल्म कर रही हैं। ये सुनकर रीना का चेहरा सख्त हो गया। तो तुमने क्या कहा? उसने पूछा तो प्रवीण धीरे से बोला, अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पिताजी वाकई मुश्किल में हैं, तो मुझे कुछ करना होगा। तभी रीना ने झट से हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उससे छीन लिया और सख्त लहजे में बोली, अकल से काम लो प्रवीण, हम यहाँ खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर तुमने पिताजी को यहाँ बुला लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम कि बूढ़े लोग कितने जिद्दी होते हैं, लेकिन वो मेरे पिताजी हैं रीना, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ प्रवीण। रीना की आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। ये मत भूलो कि ये घर किसका है। अगर तुम्हें उन्हें यहाँ लाने का सोचा तो मैं घर छोड़ दूंगी। रीना की बातों ने प्रवीण को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने एक तरफ उसके पिता थे जो तकलीफ में थे, और दूसरी तरफ उसकी बीवी, जिसके बगैर उसकी जिंदगी मुमकिन ही नहीं थी। तुम्हें फैसला करना होगा प्रवीण। रीना की आवाज में ठहराव था, मगर उसके अल्फाज में धमकी छुपी थी। उसने गहरी सांस ली और पिताजी को बहाना बनाकर कह दिया, पिताजी मैं अब शहर से बाहर हूँ, घर जाकर आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, लेकिन उसके दिमाग में ख्यालात की आंधी चल रही थी। लेकिन फिर भी उसे मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि उसकी अमीर बीवी को ये पसंद नहीं कि उसकी पहली एनिवर्सरी में किसी तरह की बदतमीजी पैदा हो। वो अपनी शादी की पहली सालगिरह को पूरी तरह तैयारी से मनाना चाहता था, ताकि कोई ड्रामा न हो। रीना के कारण ही प्रवीण की जिंदगी बदल गई। वो जो पहले एक असिस्टेंट की कुर्सी पर बैठकर आंकड़ों में उलझा रहता, अब वो उस कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर था। उसकी तनख्वाह बढ़ गई थी। उसके पास एक चमचमाती नई गाड़ी आई और एक बड़ा सा फ्लैट जो रीना के पिता ने उसे तोहफे में दिया। अब तो वो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते अब उसके आगे पीछे घूमते। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ एक ख्वाब थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही रीना ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो आपके पिताजी ही क्यों ना हो। उस वक्त तो प्रवीण ने रीना की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया।
اسے لگا وہ اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ سب زنجیر بن گئی، اس کے وجود کو جھنجھوڑنے لگی۔ اب پروین کے لیے سب سے بڑا سوال کہ پتا کو کہاں رکھے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ پتا اس کے ساتھ رہیں، لیکن رینا تو کہہ دیا کہ میں تمہارے پتا کو نہیں رکھوں گی۔ وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے سوچا کم سے کم پتا جی کو اپنے قریب کسی اچھی جگہ پر رکھ لوں، لیکن رینا نے اس کے لیے بھی انکار کیا، تو مجبور ہو کر اس نے اپنے پتا کو اپنے بڑے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ شادی کے بعد اس کی زندگی اتنی بدل گئی کہ وہ خود کو پہچان ہی نہیں پایا۔ رینا ایک خوبصورت خواب کی طرح تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسی مالک تھی جس کے آگے وہ بس ایک غلام بن کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا پہنے گا، کس سے ملے گا، کیا کھائے گا، یہ سب کچھ وہی طے کرتی۔ بدلے میں اسے اپنی منچاہی خواہش پوری کرنے کا موقع مل جاتا۔ یہ برا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے وقت گزارنے لگا۔ اسے اس کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن یہ محبت نہیں، ایک قید تھی۔ وہ اس کی پسند کا کھانا کھاتا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا۔ اس کی کوئی اپنی رائے، کوئی اپنی خواہش نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پروین اس زندگی کا عادی ہوتا گیا۔ اس کے پتا سبھاش جی کبھی کبھار فون کرتے، لیکن پروین کوئی بھی بہانہ بنا کر زیادہ بات نہیں کر پاتا۔ اسے معلوم تھا کہ پتا جی تکلیف میں ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آج ان کا فون آیا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ بڑے بیٹے بہو کے رویے سے بے حد پریشان ہو چکے تھے، لیکن یہاں بھی رینا نے اس کی زندگی تباہ کر رکھی تھی، اس لیے اس نے کوئی بہانہ بنا کر فون رکھ دیا۔ 2 دن گزر گئے اور اس نے پتا جی کو دوبارہ فون نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ پروین نے جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ دروازے پر اس کے پتا سبھاش جی تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولے، بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پروین کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس کے پتا جی جنہیں اس نے ہمیشہ مضبوط رکھا، آج وہ ٹوٹے ہوئے اور بے سہارا لگ رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ تبھی رینا تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ دروازے پر کون ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پتا جی ہیں۔ پروین کے منہ سے دھیمی آواز نکلی تو وہ غصے سے بولی، یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو پروین نے بے بسی سے کہا، رینا وہ میرے پتا جی ہیں، کہاں جائیں گے؟ ارے کہاں جائیں گے سے کیا مطلب ہے؟ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں۔ پروین بولنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بھی پتا جی ہیں تو اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن وہ بے بس تھا کیونکہ رینا اس کے ہر فیصلے پر حاوی تھی۔ پروین تم نے ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، تمہارے بھائی بھابھی انہیں اچھے سے رکھ سکتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ پروین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے سامنے وہ باپ کھڑا تھا جسے اسے پالا، اس کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، جس نے سب کچھ دیا، لیکن اس کی مرضی بھی چھینی۔ پروین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دروازے کی ہول سے دیکھا تو پتا جی مایوس کھڑے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے اور ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے۔ رات ہوئی، آسمان پر بادل گرجنے لگے اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ پروین اب تک جاگ رہا تھا، اس کی نظر کھڑکی پر تھی۔ پتا جی بارش میں بھیگ رہے تھے اور دیوار کے پاس سر لگا کر بیٹھے تھے۔ اس نے فوراً کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا، مگر اس کے جہاں میں صرف ایک منظر تھا، پتا جی دروازے کے باہر بھیگ رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر پایا۔ وہ وہی باپ ہے جو اس کے بچپن میں اسے کندھوں پر بٹھا کر ملوں چلتا رہا۔
اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے کروٹ بدلی اور رینا کی طرف دیکھا جو بستر پر سکون سے سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پروین سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اٹھا کھڑکی کی طرف گیا اور باہر جھانکا تو پتا جی ابھی بھی وہی دیوار کے ساتھ لگے تھے۔ پروین نے خود سے کہا، اب بس اور نہیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تاکہ اسے کھول کر پتا جی کو اندر لائے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا یہ جان کر اسے بے حد غصہ آیا کہ رینا سونے سے پہلے دروازے کو لاک کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے رینا کی طرف بڑھا اور اسے جھکجھولتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے پروین، سونے دو نا۔ رینا نے کروٹ لیتے ہوئے کہا تو پروین بولا، چابی دو، پر اس نے صاف انکار کیا اور تکیے کے نیچے ہاتھ مارا۔ یہ گھر تمہارے باپ کے لیے نہیں ہے، سمجھ آئی؟ وہ چلے جائیں گے صبح تک، فکر نہ کرو۔ اب پروین برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا لیکن رینا نے اس کی بازو پکڑ کر روک دیا۔ مجھے چابی دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پروین نے غصے سے کہا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹا دیا۔ رینا نے تیزی سے چابی کو مٹھی میں دبایا۔ یہ چابی نہیں ملے گی۔ اب پروین کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے جھٹک دیا تو رینا چیخ اٹھی اور چابی فرش پر گر گئی۔ پروین نے جلدی سے چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑا۔ رک جاؤ، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ نا۔ رینا چیختی رہی لیکن اب وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا اس کی سانس اٹک گئی۔ پتا جی زمین پر بے ہوش تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ بارش کی بوندیں ان کے چہرے بھر چہرے پر گر رہی تھیں۔ پتا جی، پروین زور سے چلایا، پتا جی آنکھیں کھولو، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ رینا پیچھے دروازے پر کھڑی، اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ تم نے یہ کیا کیا رینا؟ پروین اس پر چلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا پروین، تم نے خود فیصلہ کیا تھا کہ دروازہ بند رکھو گے۔ میں نے تو صرف تمہیں روکا تھا، تمہاری کمزوری کی وجہ سے یہ ہوا۔ اگر تم مرد ہوتے تو میری نہ سنتے۔ اب مجھ پر بلیم مت کرو۔ یہ سن کر پروین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے اب کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں سمجھا اور جلدی سے اپنے پتا جی کو لے کر اسپتال کی اور نکل گیا۔ راستے بھر اس کے کانوں میں پتا جی کی باتیں گونجتی رہیں۔ بیٹا دروازہ کھولو، مجھے تمہارے پاس آنا ہے۔ لیکن وہ بے بس انہیں اندر تک نہیں بلا سکا۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اس کے پتا جی کو ایمرجنسی میں داخل کیا اور وہ باہر خاموشی سے بیٹھا ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا، آپ اپنے پتا جی سے فوراً مل لیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پتا جی کے پاس پہنچا تو پتا جی نڈھال پڑے تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پروین نے ان کا ہاتھ تھاما۔ پتا جی میں یہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پتا جی نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ پروین نشبد کھڑا تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ اسپتال میں رک گیا۔ رینا کو فون پر خبر دی تو اس کا رویہ بالکل سرد تھا۔ تم تو اسپتال کے ہو کر رہ گئے، آفس کا اتنا کام پڑا ہے اور تمہیں ذرا بھی خیال نہیں۔ اس کے الفاظ پروین کے دل پر چبھے۔ اسے الجھنے کی حالت میں تھا۔ بھگوان کا کرنا ایسا ہوا کہ پتا جی بچ گئے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سبھاش جی کو اسپتال سے ڈسچارج کیا، لیکن اب انہیں لے جانا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا رینا کے تیور سخت ہوں گے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ پتا جی اس کے ساتھ رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔
جس وقت وہ اسپتال سے نکلا تیز طوفان کے ساتھ بارش ہوئی، لیکن ایک طوفان اس کے سینے کے بھیتر تباہی مچا رہا تھا۔ پتا جی 5 دن تک اسپتال میں رہے، لیکن رینا 1 گھنٹے کے لیے بھی دیکھنے نہیں آئی۔ پتا سمان سسر ہیں اور بیمار ہیں، تندرست ہوتے تو بات الگ تھی، لیکن بیماری کی حالت میں بھی اس کا دل نہیں پسیجا۔ یہ کیسی عورت ہے؟ کیا امیروں کے دل میں سینہ نہیں ہوتا؟ وہ پتا جی کو گھر لے جاتے ہوئے اس کی پریشانی اور بڑھی۔ ایک طرف پتا جی کی بیماری تھی، انہیں خاص دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اور دوسری طرف رینا کا موڈ جو ہر پل بدلتا رہتا۔ اب پتا جی کی موجودگی میں نہ جانے اس کا رویہ کیسا ہوگا، اسی بات نے اس کا دل اندر تک جھکجھور دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے پتا جی کو لے کر گھر پہنچا تو سامنے رینا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ رینا ایسے کھڑی تھی جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ پروین، انہیں کہاں لے کر آ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے رینا، اپنے گھر لے کر آ رہا ہوں۔ اور کہاں لے کر جاؤں گا؟ پروین نے بھی غصے سے کہا اور اپنے پتا جی کو اندر لے کر آ گیا۔ انہیں صوفے پر بٹھا کر بولا، پتا جی آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے، مگر اس مسکراہٹ میں وہ چمک نہیں تھی جو وہ ہمیشہ ان کے چہرے پر دیکھتا۔ وہ کچن میں گیا تاکہ ان کے لیے چائے بنائے، لیکن جیسے ہی اس نے چولہا جلایا تو رینا غصے سے دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ سب کیا کر رہے ہو پروین؟ ہم نے شادی کے وقت وعدہ کیا تھا، پروین بے بسی سے بولا۔ رینا، وہ بیمار ہیں، اس وقت ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اور تمہارا بھائی، وہ کس مرض کی دوا ہے؟ کیا وہ مر گیا ہے؟ کیا صرف تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے باپ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کر پھرو؟ رینا نے طنز کستے ہوئے کہا۔ پروین نے ایک گہری سانس لی اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو رینا، جب پتا جی ٹھیک ہو جائیں گے تو میں انہیں وہاں بھیج دوں گا۔ خدا کے لیے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن ابھی چپ رہو پلیز۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں پروین، لیکن اپنی زندگی میں اس قسم کی مصیبت نہیں۔ یہ مصیبت نہیں، میرا فرض ہے۔ پروین نے آواز دبائی۔ فرض؟ اور جو وہ وعدے تم نے مجھ سے کیے تھے وہ کیا تھے؟ وہ تم پر فرض نہیں ہے کیا؟ رینا، خدا کے لیے دھیرے بولو پلیز، پتا جی سن لیں گے تو کیا سوچیں گے؟ تمہیں اپنے پتا جی کی پرواہ تو ہے، لیکن میں کیا سوچ رہی ہوں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ رینا منہ پھلا کر بولی تو پروین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے ہر پل لمحہ تمہاری پرواہ ہے رینا، لیکن تم میری سچویشن سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ پتا جی ابھی ابھی موت کے منہ سے نکلے ہیں۔ تمہیں پتا ہے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے وہ کتنے بیمار ہو گئے تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ یہ تو بھگوان کا شکر ہے کہ انہوں نے پتا جی کو بچایا۔ بس کچھ دنوں کے لیے صبر کرو، جیسے ہی ٹھیک ہوں گے میں انہیں بھیج دوں گا۔ وہ اسے گھورتی رہی، پھر پیر پٹکتے ہوئے باہر آئی، لیکن اس کے بعد اس کا رویہ اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ کبھی وہ کھانے کی میز پر برتن زور سے پٹکتی تو کبھی پروین سے بدتمیزی سے بات کرتی۔ وہ پتا جی کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ اسے پتا تھا کہ اس سے حالت اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے سنبھالی تھی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں امیری رینا کے بدولت ہے۔ اب تو اسے امیری میں جینے کی عادت ہو گئی، اس کے بنا تو زندگی کی کلپنا بھی مشکل تھی۔ اس لیے وہ نیرا کو ناراض کر کے اپنی غریبی میں نہیں لوٹنا چاہتا، اس لیے رینا کے برتاؤ برداشت کر رہا تھا، کیونکہ یہ سب بس کچھ دنوں کی بات تھی۔ اس نے سوچا جیسے پتا جی ٹھیک ہوں گے وہ کسی نہ کسی طرح انہیں بھائی کے پاس واپس بھیج دے گا، اس لیے تب تک اس کا پورا دھیان رکھا پتا جی کی دیکھ بھال پر تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔
کیونکہ ان کی طبیعت میں لگاتار سدھار آ رہا تھا، مگر جیسے وہ تھوڑے بہتر ہوئے رینا نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ آ کر انہیں لے جائیں؟ تو اس نے دھیرے سے کہا، دیکھو رینا، پتا جی وہیں سے تو آ رہے ہیں، اگر انہیں واقعی فکر ہوتی تو کم سے کم پتا جی کے جانے کے بعد ایک فون کرتے۔ پتا جی جب تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتے، میں انہیں دوبارہ اس جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تو کیا ساری ذمہ داری صرف تمہاری ہے؟ اب تو رینا روز اسے طعنہ دیتی۔ اسی وجہ سے ایک دن تنگ آ کر پروین نے اپنے بھائی کو فون کیا تو 2 دن بعد ہی بھائی بھابھی دونوں آ گئے۔ اس نے سکون کی سانس لی، مگر بھابھی کے تیور دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ پتا جی کو ساتھ لے جانے کے موڈ میں نہیں۔ چائے ناشتہ کروانے کے بعد رینا نے تنج لہجے میں کہا، ویسے آپ دونوں پتا جی کو لینے آئے ہیں یا بس ان کا حال چال پوچھنے؟ یہ سن کر بھابھی نے غصے سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بہت صاف ہے، رینا نے بھی تیزے لہجے میں کہا، آپ لوگوں نے پتا جی کو یہاں چھوڑ دیا اور خود آرام سے بیٹھے ہیں، ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ پتا جی کو اپنے پاس رکھو، وہ خود آئے ہیں، اور اگر آ ہی گئے ہیں تو ان کی تھوڑی بہت سیوا تم لوگ بھی کر لو، ہم نے بھی تو ان کی سیوا کی ہے، ہاسپٹل کے تمام بل ہم نے بھرے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہزاروں کے نہیں بلکہ لاکھوں کے بل ہیں، آپ لوگوں نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، سب کچھ ہم نے ہی پے کیا ہے، رینا نے غصے سے کہا تو اس کی جیٹھانی بولی، تو اس میں ہم کیا کریں؟ یہ تو اسپشٹ ہے کہ جس گھر میں پتا ہوتے ہیں وہیں ان کا علاج اور دیکھ بھال کرتے ہیں، جب تک پتا جی ہمارے گھر میں تھے ہم نے ان کا پورا علاج کروایا، لیکن کبھی کسی کو جتایا نہیں، اور تم نے تو ذرا سے پیسے کیا خرچ کر دیے، ترنت جتانے بیٹھ گئی۔ میں جتانے نہیں بیٹھی، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اب آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ہمیں آفس بھی جانا ہوتا ہے جبکہ آپ گھر پر رہتی ہیں، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں۔ تبھی بھابھی غصے سے بولی، پتا جی اتنے بیمار ہیں، انہیں اچھے علاج کی ضرورت ہے، ہم اپنے پاس رکھنے کی استھتی میں نہیں۔ اچھا، تو ہم استھتی میں ہیں، رینا کی آواز تیز ہوئی، پروین کے پاس دولت آ گئی ہے تو کیا وہ سب کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ پروین کا دھیریہ ٹوٹنے لگا، اس نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو، میں نے کیا غلط کہا؟ اتنے دن اسپتال میں رہے، تمہارے بھائی نے آ کر ان کا حال چال پوچھا؟ تو پروین نے اپنا سر پکڑ کر کہا، رینا اب بس کرو، میرے خیال میں تم کافی کچھ کہہ چکی ہو۔ بھائی اور بھابھی خاموش تھے اور پتا جی کا چہرہ پھیکا تھا۔ بیٹا پروین تم چپ رہو، لڑو مت، ویسے بھی اب مجھے بڑے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ پروین نے پتا جی کی طرف دیکھا، وہ بے بس تھے، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایسی امیری کا کیا فائدہ کہ وہ پتا کی سیوا بھی نہیں کر سکتا؟ اس نے بے بسی سے رینا کی اور دیکھا جس نے اس کی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ اچانک اس نے پتا جی سے کہا، آپ کہیں نہیں جائیں گے پتا جی جب تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی کہ رینا نے سخت لہجے میں کہا، اگر تمہارے بھائی انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اب پروین کی سہنشیلتا ختم تھی۔ رینا اگر پتا جی یہاں نہیں رہ سکتے تو پھر شاید میں بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کے اس فیصلے سے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رینا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، مطلب یہی کہ اگر تم میری سب سے بڑی ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی اپنی زندگی کے فیصلے سے آزاد ہوں۔ یہ واقعہ بول کر اس نے پتا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے انہیں یقین دلا رہا ہو کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رینا حیران رہ گئی، اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا غلام پتی کبھی یوں اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کرے گا۔
بلکہ آج صرف سامنے سر نہیں اٹھایا، اپنے بھائی بھابھی کے سامنے اپنی عزت کو بچایا۔ رینا غصے سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کے گھر کے حالات رینا کی وجہ سے اس قدر زہریلے ہو چکے تھے کہ اس کے بڑے بھائی نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی پتنی کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ پتا جی اسے کہتے ہی رہ گئے کہ وہ ان کے ساتھ چلا جاتا، تمہاری زندگی کہیں میری وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ وہ غصے کی بہت تیز ہے، لیکن پروین نے حوصلہ دیا اور بولا، آپ اس کے مزاج کی فکر نہ کریں، وہ پل میں تولا پل میں ماسا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اسے یقین نہیں ہوا کہ جب وہ کمرے میں آیا اور دیکھا کہ رینا خاموش تھی، حالانکہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے کان اس کی دھماکے دار آواز سننے کے لیے بالکل تیار تھے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لے، کیونکہ اسے کچھ بھی کہنا یا سہنا مشکل تھا۔ جتنی جلدی وہ محبت جتاتی، اتنی جلدی نفرت اور بے رخی دکھانے میں دیر نہیں لگاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ اچھے سے سمجھ آ گیا کہ وہ اس کے فیصلے سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پروین بھی اب اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا، اسے پہلے سے زیادہ وقت دینے لگا۔ پتا جی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، اس لیے اس نے دوبارہ دفتر جانے کا سوچا۔ ایک ہفتے بعد اس نے دفتر جانا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دن بیتے کہ پروین کو محسوس ہونے لگا کہ پتا جی کی طبیعت اور زیادہ بگڑ رہی ہے، ان کی بھوک بھی کم ہو گئی۔ پروین نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، مگر جیسے ہی اس نے یہ بات رینا سے کہی، وہ چونک کر بولی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پتا جی کو چیک اپ کی ضرورت ہے، تو تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے فیملی ڈاکٹر بہت قابل ہیں، میں کال کر دیتی ہوں، وہ آ کر دیکھ لیں گے۔ اس کی بات سن کر پروین حیران رہ گیا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ رینا اس کے پتا جی کی فکر کر رہی ہے، لہٰذا اس نے خوشی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر رینا مسکرا اٹھی اور پھر سچ میں اس نے پروین کے سامنے ڈاکٹر کو کال کر کے ساری بات بتائی۔ اسے تسلی سے سب کچھ بتاتے دیکھ پروین کو رینا پر اور زیادہ وشواس ہوا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ڈاکٹر آئے اور ان کا چیک اپ کر کے بولے، یہ ٹھیک ہیں، بڑھاپے میں کمزوری آنا سوابھاوک ہے، کچھ طاقت کی دوائیاں لکھ دیتا ہوں جو آپ انہیں وقت پر دیتے رہیے گا، جس سے یہ اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر پروین کافی خوش ہوا اور فوراً ڈاکٹر کی لکھی دوائی لایا۔ پتا جی کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پروین ان کی صحت کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ ایک دن اس نے رینا سے کہا، میں ایک بار پتا جی کو اسپتال دکھاتا ہوں۔ رینا ایک دم سے پھٹ پڑی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اتنے بڑے ڈاکٹر تمہارے پاس جا کر کیا کریں گے؟ اور تمہیں یقین نہیں آ رہا کیا باہر کے ڈاکٹر ہمارے فیملی ڈاکٹر سے زیادہ بہتر ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر خاموش ہوا، لیکن اندر ہی اندر سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ پتا جی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہر بار جب وہ انہیں کسی اچھے اسپتال میں لے جانے کی بات کرتا تو رینا اسی ڈاکٹر کو بلاتی جو وہی پرانی بات دہراتا۔ ایک دن پروین کے چاچا کی بیٹی سویتا اس کے پتا جی سے ملنے آئی۔ جب اس نے پتا جی کو دیکھا تو فوراً چونک گئی۔ پروین، ان کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، انہیں اسپتال لے جاؤ۔ تو اس نے اسے بتایا کہ رینا کا فیملی ڈاکٹر پتا جی کا چیک اپ کر کے جاتا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے یہ حالت ہے۔ تو سویتا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آخر کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے میں کیا حرج ہے؟
جب ان دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو بہتر ہوگا کہ دوا بدل دی جائے اور کسی اور ڈاکٹر سے صلاح لی جائے۔ اس نے اس کی بات مانی کیونکہ اس کے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ پتا جی کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ رینا کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے پر عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اس دن رینا گھر پر نہیں تھی، لہٰذا ہی اس نے موقع کو غنیمت جانا اور پتا جی کو لے کر اسپتال لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے رپورٹ جو دی اسے پڑھ کر پروین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انہیں دھیرے دھیرے زہر دیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس کے دماغ میں جیسے دھماکہ سا لگا۔ اب اسے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ رینا اس کے کمزور پتا جی کو مارنا چاہتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عورت کی خوشی کے لیے سب سے بڑھ کر تھی وہی اس کے پتا جی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کتنا بیوقوف تھا جو رینا پر اندھا وشواس کر بیٹھا۔ وہ اپنے پتا جی کو ضروری علاج دے کر واپس آیا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو رینا اس پر برس پڑی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا؟ پروین نے میرے منع کرنے کے باوجود پتا جی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اتنا سنتے ہی پروین نے زوردار تماچا رینا کے گال پر جڑ دیا۔ بیوقوف عورت، مجھے کیا غلام سمجھ رکھا ہے؟ اگر تمہاری بات مان کر پتا جی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لا جاتا تو یہ تمہاری کالی کرتوتیں سامنے کیسی آتی؟ تم اپنے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کیا کر رہی ہو؟ باہر سے آتے ہوئے پولیس نے کہا تو یہ دیکھ کر رینا کی سٹی پٹی گم ہوئی۔ اس نے خاموشی سے پروین کی طرف دیکھا تو پروین نے آنکھیں نکالتے ہوئے ساری رپورٹ سامنے ماری۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میرے پتا جی کی جان لے لو گی اور پھر اپنے پیسے کی دھوس دکھا کر مجھے اپنے اشاروں پر نچاؤ گی؟ ارے پیسہ اپنے رشتوں کو نہیں خریدا جا سکتا اور نہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اب مجھے اپنی یہ منحوسیت شکل کبھی مت دکھانا، نکل جاؤ یہاں سے۔ رینا روتی بلکتی رہی لیکن پروین نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پولیس کے حوالے کیا۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔